अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आमिर ज़िया साहब और रसूल बख्श साहब। नाज़रीन, दहशतगर्दी जैसे चैलेंज से निपटने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान तो किया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने के बजाय कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया और बात यहीं पर ख़त्म समझी गई। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से एक वाज़े तकसीम शुरू हुई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। चूँकि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में PTI समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने शिरकत नहीं की थी और अब अपोजिशन जमातों की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि ईद के बाद हुकूमत को निकालकर दीगर जमातों के हमरा एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू की जाएगी। और इस सिलसिले में कुछ इफ्तार डिनर भी हुए हैं मुस्तफ़ा खोकर के घर, जहां पर मौलाना फजलुर रहमान, असद कैसर और अचकज़ई साहब ने शिरकत की है। इसके अलावा अचकज़ई साहब के घर भी एक दावत हुई जहाँ पर सब इकट्ठे हुए और इस बात का इयादा किया गया कि दहशतगर्दी जैसे चैलेंज से निपटने के लिए और अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी ईद के बाद। हमारा सवाल ये है कि मौलाना ईद के बाद जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी उसमें शिरकत करेंगे। चूँकि उमर अयूब साहब कह चुके हैं कि हमने मौलाना के साथ बातचीत में बहुत सफ़र तय कर लिया है और उम्मीद है कि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में अब वो हमारे हमरा होंगे। मौलाना कहाँ खड़े हैं और अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है, इस पर हमें आज बात करनी है। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, गुज़िश्ता हफ्ता गुजर चुका है, कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ था जिसमें आप ही फरमा रहे थे कि PTI शिरकत करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद एक वाज़े तकसीम बढ़ती नज़र आ रही है हमें और अब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की अपोजिशन बात कर रही है, तो मामला किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा कि आपने गुज़िश्ता हफ्ते का हवाला दिया तो मैंने इस प्रोग्राम में जब APC की बात हो रही थी तो ये खबर ब्रेक की थी कि APC नहीं होगी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा। और जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से हम अपने इसी प्लेटफार्म से कई दफ़ा उनकी सियासत, उनके सियासी तर्ज अमल का जायज़ा ले चुके हैं। लेकिन मैं पहले ये पूछना चाह रही हूँ कि PTI ने शिरकत क्यों की? PTI के बारे में आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि PTI उस इजलास में जाएगी और बैरिस्टर गौहर ने नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ दहशतगर्दी की मजम्मत की थी बल्कि जाने का ऐलान किया था और उन्होंने अपने 14 अरकान की फहरिस्त भी जनाब स्पीकर को मुहैया कर दी थी। और फिर मौलाना फजलुर रहमान का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है कि रात 1 बजे तक हमें कन्फर्म किया गया कि हम सुबह के इजलास में शरीक होंगे, लेकिन रात 1 बजे के बाद क्या हुआ हमें नहीं मालूम। वो मैं आपको बता देता हूँ कि बात ये कि PTI की लीडरशिप जो है, जो जेल से बाहर है, वो ज़िम्मेदाराना तर्जमल भी इख्तियार किया हुआ है और वो सियासी तर्जमल का मुजाहरा भी कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि हम इस कमेटी के इजलास में शरीक होंगे। फिर उन्होंने अपनी फहरिस्त भी फ्राहम की, लेकिन उसके बाद महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब जो उनके इत्तेहादी हैं वो रिलेक्टेंट थे वहाँ जाने पे। यहाँ तक कि जो मेरी इल्म के मुताबिक उन्होंने कहा कि फिर आप चले जाएं, हम शरीक नहीं होंगे। लिहाजा उस तफरीक से बचने के लिए PTI ने भी ना जाने का ऐलान किया है। मैं समझता हूँ कि PTI ने अपना एक बड़ा नुकसान किया कि वहाँ ना जाके वहाँ पर पाकिस्तान की मुंतखब लीडरशिप भी बैठी थी और अस्करी लीडरशिप भी बैठी थी और वहाँ बड़े वाज़े अंदाज में वो अपना सियासी केस पेश कर सकते थे दहशतगर्दी के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से। और मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को जब आप देखते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान डेडलॉक के कायल नहीं हैं। वो डायलॉग की बात करते हैं, वो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो आगे बढ़ने की बात करते हैं, वो मुज़ाकरात, डायलॉग, सब चीज़ें आप देख लें कि एक तरफ वो कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में शरीक हुए और अगले ही रोज़ वो अपोजिशन की बैठक में भी मौजूद थे। जैसा वो अपना फ़ायदा देखेंगे। जहाँ तक ये कि जो ईद उल फितर के बाद इन्होंने APC बुलाने का ऐलान किया है, आपने कहा कि कौमी सलामती, देखें कौमी सलामती पे तो ना तफरीक होनी चाहिए ना तकसीम होनी चाहिए। बात जब कौमी सलामती की होनी चाहिए तो वहाँ पर ना ज़िद होनी चाहिए ना अना होनी चाहिए। पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है और मैं समझता हूँ कि PTI जब आने से रिलेक्टेड थी तो हुकूमत को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए था और उन्हें वहाँ बुलाना चाहिए था। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का मकसद तो ये था ताकि दुश्मन को एक वाज़ेह मैसेज जाए। आप कह रहे हैं हुकूमत की जिम्मेदारी थी, हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, लेकिन अब मौलाना को वहाँ ना जाने देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो हुकूमत किस हद तक मौलाना को कायल कर सकेगी? मौलाना, मैं आपको भी बता देता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे,
لیکن وہ اس الائنس کے ساتھ مل کے کسی احتجاج میں شامل ہوں گے یا نہیں ابھی میں قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے پلیٹ فارم پہ نہیں جائیں گے. انہوں نے خود اعلان کر رکھا ہے کہ اپریل کے اندر وہ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے. بات یہ کہ جس تحریک کی بات کی جا رہی ہے ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. کیا آج پاکستان کے حالات اس حوالے سے سازگار ہیں کہ پی ٹی آئی یا کوئی اپوزیشن کا لائس ملک گیر تحریک چلا سکے؟ دیکھیں جلسے کیے جا سکتے ہیں, بڑے بڑے شہروں میں جلسے ہوں گے, چھوٹے چھوٹے مظاہرے کیے جا سکتے ہیں. ملک گیر تحریک کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں نہ تو حالات سازگار ہیں, نہ یہ اس وقت اس طرح کی ان کے پاس کوئی اہلیت اور حیثیت موجود ہے کہ وہ کراچی سے لے کر خیبر تک کے عوام کو سڑکوں پہ لا سکے. اور عوام کو سڑکوں پہ لانے کے لیے لوگوں کے ایشوز کی بات کرنی ضروری ہوتی ہے. آپ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, لوگ یہ جانتے ہیں. لیکن اس وقت تو پی ٹی آئی مولانا کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ نے ہمیشہ اس پروگرام میں کہا ہے کہ مولانا بڑا عہدہ چاہتے ہیں. آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ مولانا کو کچھ بڑا آفر کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ دیکھیں مولانا کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بڑا کردار لینا جانتے ہیں, وہ ایک سیاسی وین رکھتے ہیں. آپ کو یاد نہیں کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو پہلا ڈنٹ تو مولانا نے ڈالا تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کے پیچھے کھڑی تھی. اب بھی مولانا فضل الرحمان ایک بڑا کردار چاہیں گے. دیکھیں اچکزئی صاحب کو اگر آپ وہ تحفظ موومنٹ کا بناتے ہیں سربراہ, اگر مولانا فضل الرحمان کو بنایا ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی. بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایسی کوئی آفر ہے پائپ لائن میں, کوئی آفر کی جا رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو وہ اس کی تردید کرتے ہیں, لیکن بغیر کسی بڑے کردار کے یا بغیر کسی بڑے انیشیٹو کے مولانا فضل الرحمان اپنا سیاسی وزن کسی کے ساتھ نہیں ڈالیں گے. البتہ وہ کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے جو ریاست جس کے بارے میں پرسیپشن ہو ریاست ہے یا ریاستی اداروں کے خلاف ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, قومی سلامتی کا معاملہ تھا, جہاں یونٹی دکھانی چاہیے تھی وہاں ہمیں ایک خلیج دکھائی دی ہے. تو اس تقسیم کا ذمہ دار آپ کی نظر میں, اور دوسرا عید کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اگر اپوزیشن اے پی سی بلا رہی ہے تو پھر کیا ہوگا اس اے پی سی میں؟ دیکھیے یہ دو مختلف چیزیں ہیں جو ان کو آپ نے اکٹھا کر دیا ہے. جو اس میں جو تھا جو ہوئی ہے پارلیمانی کمیٹی کی جو میٹنگ نیشنل سیکیورٹی کی, اس میں تو بہتر تو یہی تھا کہ پی ٹی آئی شمولیت اختیار کرتی. لیکن میں تو ہمیشہ سے آرگیو کرتا ہوں کہ کس نیشنل یونٹی کی آپ پاکستان میں بات کرتے ہیں جب آپ اپوزیشن کو زندہ نہیں رہنے دینا چاہتے سیاست کے اندر, اور پکڑ دھکڑ جیلیں چل رہی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس کے خلاف آپ صبح سے شام منسٹروں کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیجیے, ٹی وی پہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں. اپوزیشن کو ایک موقع ملا تھا جب ایک جگہ سب بیٹھے تھے, وہاں وہ اپنی بات رکھ سکتی تھی, اپنے تحفظات کا اظہار کیا جا سکتا تھا. وہاں اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی تھی. یہ گفتگو کو یہ نہیں تھی کہ اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا کیا حال ہے اور کس بات پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کورٹس میں کیسز کیوں نہیں لگ رہے. یہ وہ موضوع نہیں تھا وہاں, نہ ہی کسی نے وہ گفتگو سننی تھی. وہ دوسرا یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کے لیے موقع تھا تو گورنمنٹ کے لیے بھی موقع تھا. آپ دونوں کو برابر رکھیں. اگر پی ٹی آئی نے غلطی کی ہے تو گورنمنٹ نے بھی کوئی دانشمندی یا قدم نہیں اٹھایا کہ اس نے جو ہے وہ ملنے نہیں دیا. کیا فرق پڑتا تھا اگر یہ ڈیلیگیشن ملتا تو ایک ایکسکیوز ختم ہو جاتی. اگر ڈیلیگیشن کو اجازت دے دیتے پی ٹی آئی کے کہ وہ عمران خان سے ملنے, تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی, اور اس سے کم از کم ایکسکیوز ختم ہو جاتی. اس کے بعد اگر نہ آتے تو اور زیادہ کرٹیسزم ہوتا. لہٰذا میرے نزدیک جو ہے اس میں زیادہ بڑا جیسچر جو ہوتا ہے وہ حکومت کو کرنا ہو. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے طریقہ واردات مختلف ہوتے ہیں. حکومت میں جب آپ ہوں, ریاست کی مشینری آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے, ریاستی ادارے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, ریاستی قانون آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ جو ہے جس پہ چاہے بڑی آسانی سے مقدمہ بنا سکتے ہیں. ایف آئی آر لکھوانا گورنمنٹ کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا, عام آدمی کے لیے. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا طریقہ واردات ڈیفرنٹ ہوگا. اس وقت آپ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ احتجاج کریں گے, آپ نان کوآپریٹو ہوں گے, آپ سڑکوں پہ آنے کی کوشش کریں گے, آپ حکومت کو پیرالائز کرنا چاہتے ہیں. اپوزیشن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جب دوسری پارٹیاں اپوزیشن میں تھیں وہ بھی یہی کام کر رہی تھی. آج پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی کر رہی ہے. لہٰذا جب ہی اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے جب دونوں سائڈ سے فلیکسیبلٹی ہو. یہ سمجھنا کہ اپوزیشن نے اپرچونٹی مس کی ہے, میرے نزدیک گورنمنٹ نے بھی, اپوزیشن نے کی ہے یس, لیکن گورنمنٹ نے بھی کی ہے. گورنمنٹ کو کم از کم یہ تو شو کرنا چاہیے
کہ قومی مفادات کے لیے وہ ان کی جو ذاتی انا کے جھگڑے ہیں، اپنے اقتدار کو محفوظ کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کو چھوڑ کے وہ ملک کے لیے سیکریفائز کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تب ہم کہیں گے کہ ہاں یہ 100% ذمہ داری جو ہے وہ اپوزیشن کی ہے، گورنمنٹ نے یہ جیسچر کیا ہے لیکن وہ اس کا جواب نہیں دے رہے۔ جب تک آپ درمیانہ راستہ نہیں نکالیں گے، نہ اس میں گورنمنٹ کی بقا ہے، گورنمنٹ کسی کے سہارے سے جی رہی ہے، جیتی رہے گی جب تک سہارا ہے۔ اپوزیشن کے کامیاب ہونے کے چانس اس لیے نہیں ہے کہ ریاستی ادارے بھی اس کے خلاف ہوئے پھرتے ہیں، تو اتنی مخالفت ہو تو اپوزیشن کی سہارا حکومت کو اصل ہے وہ اپوزیشن کو نہیں ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب جو سہارا حکومت کو اصل ہے وہ اپوزیشن کو نہیں، وہ سہارا ضروری نہیں ہے اپوزیشن کو ہو، کم از کم مخالفت نہ ہو۔ سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اپوزیشن کو، اس کو صرف یہ ہے کہ اس کی مخالفت اگر ریاستی ادارے نہ کریں اور ریاستی ادارے نان پارٹیزن ہوں تو اپوزیشن کی اپورچونٹی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن سہارے کی بجائے اشارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہیں، اشارے کی بھی ضرورت نہیں اپوزیشن کو۔ اپوزیشن کی صورت میں اگر وہ نان پارٹیزن ہو جائیں تو وہ کافی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اشارہ مل جائے تو وہ ایڈیشنل ہوتا ہے، اس کا مزید فائدہ ہوتا ہے اس کا اگر اشارہ مل جائے۔ لیکن اشارے کے بغیر نان پارٹیزن جب تک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں بیوروکریسی اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جب تک یہ نان پارٹیزن نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو نہ سہارا ہے نہ اشارہ ہے، پھر اے پی سی کیوں بلائی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ عامر ضیاء صاحب تھوڑی کنفیوژن ہے، ذرا دور کیجیے گا۔ اپوزیشن امن و سلامتی کے لیے عید کے بعد اے پی سی بلانا چاہ رہی ہے، یا پھر حکومت مخالف تحریک ایک الائنس بنانے کے لیے اے پی سی بلائی جا رہی ہے کہ آئیں بیٹھیں اور اس حکومت کے خلاف کچھ کرتے ہیں ایسے موقع پر جب ہم دہشت گردی کی آگ میں جل رہے ہیں؟ لیکن آپ اجازت دیں تو وہی سے بات شروع کروں گا کہ جو سلامتی، قومی سلامتی کی جو اجلاس ہوا تھا اس میں بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ اصل، بلکہ میں اس کو اور ایک لفظ آگے کہوں گا کہ سنہری موقع جو ہے حکومت نے گنوایا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، وہ کہتے ہیں نا ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے پاکستان کے لیے دہشت گردی، دو الگ الگ تھیٹر ہیں دہشت گردی کے، کے پی کا الگ ہے، بلوچستان کا الگ ہے، دونوں کے ڈائنامکس الگ ہیں۔ تو یہاں پر قومی یکجہتی اور ایک میننگ فل ڈائلاگ کی بہت ضرورت تھی، اور ہے، آج بھی ہے وہ، کہ آپ کہتے ہیں نا دیانتداری سے، ایمانداری سے ایک کہتے ہیں نا گفتگو کریں۔ اس میں ہمیں پتہ ہے کہ آئی ٹو آئی حکومت اور اپوزیشن بہت سارے ایشوز پہ نہیں دیکھ رہی ہے۔ میں مثال کے طور پہ بات کروں کہ افغانستان کا مسئلہ ہے، ہماری کئی حزب اختلاف کی جماعتیں، صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، مولانا کی جماعت خود وہ چاہیں گے کہ افغانستان کو انگیج کیا جائے۔ افغان مہاجرین کے مسئلے پہ الگ الگ اس وقت سوچ میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح کے دو تین ایشوز ہیں کہ اس پورے کہتے ہیں نا ایشو کو کیسے دیکھا جائے گا۔ بلوچستان کے مسئلے کے اوپر اگر آپ گفتگو کریں اور اس میں سردار اختر مینگل نہیں ہے، ڈاکٹر مالک نہیں ہے بیٹھے ہوئے، تو وہاں کا بھی آپ کو ایک کہتے ہیں ڈائنامکس کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک اصل نمائندے نہیں بیٹھیں گے اور وہ کنٹرڈکٹ نہیں کریں گے، حکومت بے شک قائل کر لے بعد میں ان کو، لیکن کم از کم وہ چیلنج تو کریں بیٹھ کر کے جی آپ گزشتہ 3 سال سے شہباز شریف صاحب ایک پالیسی چلا رہے ہیں، اور اس پالیسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ 2022 میں 29% دہشت گردی میں اضافہ ہوا، 2023 میں 70% ہوا، اور 24 میں 40% ہوا، 25 کے پہلے 3 مہینے ہم نے دیکھ لیے، 2.5 ماہ۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے حکمت عملی بنائی وہ مؤثر نہیں ہے، اور اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ریوزٹ آپ کیسے کریں گے؟ جو قوم کا کلیکٹیو کانشنس ہوگا وہ بیٹھ کے کرے گا نا بات۔ اس میں سیکورٹی ادارے اپنا انپٹ دیں گے، اگر سیاستدانوں کو کہیں کچھ پتہ نہیں ہے تو گائیڈ کر رہے ہوں گے، اسی طرح پھر سیاستدان بتائیں گے کہ جی ہمارے عوام کا کیا موڈ ہے، سیکورٹی ادارے بھی ان سے سیکھ رہے ہوں گے، تو ایک باہم سیکھنے کا عمل ہے یہ۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں، مولانا کے بھی تحفظات تھے، انہوں نے وہیں بیٹھ کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر پی ٹی آئی بھی وہاں پر موجود ہوتی اور اپنے کنسرنز شو کرتی۔ میں آ رہا ہوں، میں اس پہ آ رہا ہوں۔ اب دیکھیں مولانا کی وہ تلخیاں نہیں ہیں، اور مولانا نے اتنا بھگتا نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی نے بھگتا ہے ان کو، حکومت کو نا، ان کی قیادت جیل میں۔ مولانا کا تو اس وقت وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ کو احساس ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے، پاکستان کی زندگی و موت کا مسئلہ ہے، ہمارے لیے ہمارے بچے روز شہید ہو رہے ہیں، تو حکومت کو چاہیے تھا بجائے بھئی 2 دن آگے بڑھا لیتے، ان 2 دنوں میں آپ جو ہیں اس کے لیے سپیڈ ورک کرتے، آپ گراؤنڈ ورک راہ ہموار کرتے۔ آپ جو ہے ہر چیز ایک تو ہماری میڈیا پر ہوتی ہے، کچھ چیزیں مطلب ہے آپ بیٹھ کر مطلب ہے جیل میں پیغام دلوایا جا سکتا تھا سنجیدہ عناصر کے ذریعے، اسی طرح آپ ان کی پارٹیز کو کہتے ہیں نا کہ میٹنگ سے پہلے کنسنسس بلڈ کرنا،
گفتگو سے پہلے گفتگو کرنا وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور حکومت ہی کرنا ہے، وہ حزب اختلاف نہیں کر سکتی. لیکن عامر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ملکی سلامتی کا معاملہ تھا، یہاں پر سیاست کھیلنے کی ضرورت نہیں تھی؟ جب بات تھی دہشت گردی کی، ملکی مفاد کی، تو پھر سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تھا بغیر کسی بھی جواز کے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. اگر ہماری حکومت اتنی معصوم اور سادہ ہوتی تو لوگ آ جاتے میٹنگ میں. اب اگر خدشہ یہ ہو کہ جی ہمیں بلائیں گے اور ہمیں صرف ہماری صرف فوٹو اپورچونٹی ہوگی، اس کے بعد مطلب کریں گے وہ ہم سے یہ ہماری بات سننا نہیں چاہیں گے، کہتے ہیں نا حفظ تقدم کے طور پہ بٹھایا گیا ان کو، اس لیے نہیں بٹھایا گیا کہ میننگ فل ڈائلاگ کرنا ہے. تو میننگ فل ڈائلاگ کے لیے آپ یہ کہہ دیجیے ہم بڑا خلوص سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ پالیسی وہی جاری رکھیں گے. اے پی سی پر آ جائیے، مجھے آپ کی قیمتی رائے چاہیے اے پی سی پر. دیکھیں آل پارٹیز کانفرنس، دیکھیں آپ یہ کہیں کہ حزب اختلاف کامیاب نہیں ہو رہی تو اپنی ایکٹیویٹی چھوڑ دے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. اے پی سی بھی ان کی ایک کہتے ہیں نا، حکومت نے جس طرح کانفرنس بلائی ہے اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی میننگ لیس رہی ہے کیونکہ اس میں کوئی نئی بات نہیں آئی، تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں گے. اے پی سی بلا لیں گے، اس پہ حکومت پہ تنقید کر لیں گے، ہو سکتا ہے کہ پھر یہ لوگ تالا ڈال دیں اس کانفرنس ہال کے اوپر، کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں. مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت نہ اے پی سی کام آئے گی کہ جس میں مائنس حکومت ہو، اور نہ ایسی کانفرنس کام آئے گی جس میں مائنس حزب اختلاف ہو. پاکستان کا مفاد، ہماری ریاست کا، پاکستانیوں کا مفاد یہ کہ سب لوگ مل کے بیٹھیں اور اس کے لیے بیانات میں بات نہ کریں. آپ ایک طرف کہتے ہیں جی جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی دہشت گرد ہیں یہ لوگ، عمران خان جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں، پھر آپ کیا آئیں ہم سے بات بھی کریں. تو ایک تو اپنی گفتگو میں توازن لے کر آئیں، حزب اختلاف بھی توازن لے کر آئیں، اعتدال لے کر آئیں. مطلب ہے بات تو اچھی کریں نا، پھول جھڑنے والی بات تو کریں جائے کہ ایک یونٹی شو ہو. اور رسول بخش رئی صاحب، ایک تو پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان فاصلے کس حد تک کم ہو سکتے ہیں عید کے بعد، اور جو اے پی سی اپوزیشن بلانے کی بات کر رہی ہے، کیا رنگ لا سکتی ہے یہ اے پی سی؟ دیکھیں یہ کوئی اے پی سی نہیں ہوگی. جس طرح سے حکومت نے جو کانفرنس بلائی تھی وہ بھی آل پارٹیز کانفرنس نہیں تھی، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ نہ حکومت آل پارٹیز کانفرنس کرا سکتی ہے، نہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں آل پارٹیز کانفرنس کرا سکتی، نہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں اتنا طاقت ہے کہ یہ سب کو اکٹھا کر کے کل جماعتی کانفرنس کراتے، کیونکہ اس وقت کا تقاضا ہے. جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں دہشت گردی کے، ان کا سامنا کرنے کے لیے سیاسی اور نفسیاتی طور پر یہ ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ ہوں. وہ نظر نہیں آئی، یہ دونوں طرف سے ناکامی ہے. اگر حزب اختلاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی اکٹھ کر لیں گے سیاسی جماعتوں کا، تو وہی جماعتیں ہوں گی جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں. مولانا صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ تشریف لے جائیں، ایک کانفرنس ہو جائے گی، لیکن اس کانفرنس میں اور حکومت کی کانفرنس میں بنیادی طور پر ایک فرق ہے. کیا؟ اور پہلا میں فرق اس لحاظ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو سب سے بڑا سوال اٹھایا گیا ہے کانفرنس میں، وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے اٹھایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کب تک اپنے جوانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے کہ جہاں گورننس کے گیپس ہیں. کہ اصل ایشو کیا ہے، یہ میڈیا کی بات سنیں، ہماری بات سنیں، عوام کی بات سنیں کہ یہ دعوے اور بڑے بڑے نعرے اور بڑی پریس کانفرنسز اور یہ سارے ہرکارے جو آپ کے سامنے آ کے سیاسی جماعتوں کے جو اس وقت اقتدار میں ہیں ان کی آگے باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ دفتروں میں کتنا لوگ روزانہ وقت پہ جاتے ہیں، کتنا لوگ ہیں جو اپنا سرکاری کام کر رہے ہیں. تو گورننس کا ایک کتنا بڑا ایشو ہے، یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، جس میں کرپشن بھی انوالو ہے، ان میں ایفیشنسی بھی انوالوڈ ہے، اس میں سمگلنگ ہے، اللیگل اکانومی ہے، ڈرگ ٹریفکنگ ہے، کہ تمام یہ ذرائع ہیں غیر قانونی معیشت کے، جن کی نشاندہی نیشنل ایکشن پروگرام میں کی گئی تھی، ان کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی تھی کہ وہ تمام ذرائع جس سے کہ انرجی اور تقویت حاصل کرتے ہیں دہشت گرد گروپ، ان کو آپ ختم کریں. گورننس اچھی ہوگی تو عوام کا، حکومت کا اور ریاست کا آپس میں گہرا تعلق پیدا ہوگا، جائزیت پیدا ہوتی ہے، یا شفاف انتخابات سے ہوتی ہے
اگر وہ آپ نہیں کرا سکے بدقسمتی سے تو کم از کم اپنی گورننس پرفارمنس کو تو ٹھیک کر. یہ دعوے سوال وہاں اٹھا ہے کہ یہ میں نہیں اٹھا رہا. اس کا کیا جواب ملا ہے آج تک؟ آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں کل دیکھیں کہ دفتر میں جو افسران ہیں اور باقی کرندے ہیں وقت پہ آتے ہیں, کتنا دیر تک رہتے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں, کیا سہولتیں دے رہے ہیں, کیا جو سرکاری وسائل ہیں ان کا استعمال ہو رہا ہے. جو حزب اختلاف کی ایک کانفرنس ہوگی, ان کو آل پارٹی کانفرنس ہمیں کہنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ کے پر صادق نہیں آتا. وہاں انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنا ہے کہ انہوں نے بات تو کرنی ہے سلامتی کی اور امن کی, لیکن آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ یہ مزاج ہے ہماری سیاسی جماعتوں کا کہ بجائے اس کے اگر وہ چاہتے کہ ایک اتحاد اور یکجہتی کا پیغام حکومت اور سیاسی حلقوں کی طرف سے جانا چاہیے, دہشت گردوں کو, ان کے سہولتکاروں کو, اور باہر جو ہماری دشمن طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو جانا چاہیے, تو ان کو شریک ہونا چاہیے تھا. اختلافات اور شکایات اپنی جگہ پہ, لیکن اب یہ ایسا موقع ہے دہشت گردی کا سامنا کرنے کے لیے کہ دہشت گرد تو اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہم جو ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہم قوم کو بھی تقسیم کر رہے ہیں, اپنے بیانیے کو بھی تقسیم کر رہے ہیں. جب سانحہ اے پی ایس ہوا اس سانحے نے قوم کو متحد کر دیا تھا, تب بھی سیاسی رنجشیں تھیں, اختلافات تھے, لیکن سب ایک پیج پر آگے تھے. اب جعفر ایکسپریس کا اتنا بڑا سانحہ ہو گیا لیکن یہ سانحہ بھی ہمیں متحد نہیں کر سکا. یہ تو بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے. پھر کون سی قوت ہے جو سب کو مل کر بٹھا سکتی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ چیز, اس چیز کا جائزہ ہمیں بطور پاکستانی شہری لینا چاہیے کہ ہماری سیاسی جماعتیں کیا وہ شعور اور ادراک رکھتی ہیں پاکستان کے مستقبل کا. کیا ان کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کے خطے مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے؟ ریاستوں پہ ریاستیں تباہ کر دی گئی ہیں, غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے, خاموشی ہے, شام میں روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہ اسرائیل حملے کر رہا ہے, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے, ان پر بھی پابندیاں ہیں. عراق میں کیا ہو رہا ہے, ایران کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی, ان کو پتہ ہے. یہ تو صرف لگتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھا دو بڑھا دو بڑھا دو بڑھا دو, 100%, 200%, 300. کون سا اسمبلی کا رکن ہے جس کو کچھ ملا ہوا نہیں ہے؟ اور پھر ہمیں یہ ترقیاتی فنڈ دو کہ اربوں کی, تو یہ گورننس کیسے ٹھیک ہوگی؟ جب تک کہ ملک کی گورننس ٹھیک نہیں ہوتی دہشت گردی کا مقابلہ آپ کی پولیس آپ کی فوج کرتی رہے گی, وہ جان کی قربانیاں بیچارے دیتے رہیں گے اور ہم اشک بہاتے ہیں. قومی سلامتی کے اجلاس میں سب سے پہلے تو ان پوائنٹس پر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا یونٹی کی بہت اشد ضرورت ہے. اتحاد ہوگا تو ہم دہشت گردی جیسے چیلنج سے نپٹیں گے, اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ تمام جماعتوں کو ایک پیج پر لے کر آئیں. ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے, واپس آئیں گے تو بات کریں گے وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت 4 روزہ دورے پر سعودی عرب میں موجود ہیں. اس دورے کے دوران ان کی اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. اس دورے کے مقاصد پر ہم نے بات کرنی ہے. سلمان صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پے در پہ شہباز شریف صاحب سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں. ایک تو ایک کے بعد ایک دورے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ان دوروں کے پیچھے کہانی کیا ہے اور حاصل کیا ہو رہا ہے ہمیں؟ دیکھیں, سعودی عرب سے ہماری تعلقات کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی خود پاکستان کی تاریخ. اور میں 2 مسلم ممالک کے حوالے سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک افغانستان ہے جہاں سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی, اور دوسری طرف سعودی عرب ہے کہ حکومت خواہ کوئی بھی ہو وہاں سے پاکستان کے لیے ہمیشہ خیر ہی رہی ہے. جہاں تک آپ شہباز شریف صاحب کے وزٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ نے جس ملاقات کا حوالہ دیا اس میں ہمارے سپہ سالار بھی موجود تھے, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار تھے, چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھی. اور یہ بات درست ہے کہ وہاں پر دفاعی حوالے سے, معاشی حوالے سے سرمایہ کاری کا عمل, لیکن امپورٹنٹ جو بات مجھے پتہ چلی ہے کہ وہاں پر چونکہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کا ایک رجحان ہے,
ایک پریشر ہے بنا ہوا کہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے پاس شواہد موجود ہے اور پاکستان ایک بڑے آپریشن کی تیاریوں میں ہے. انہوں نے سعودی ولی عہد کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا ہے اس لیے کہ عالم اسلام کے اندر سعودی عرب کی ایک اہم حیثیت اور اہمیت ہے. دوسری غزہ کے اندر ایک نئی صورتحال طاری ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر شہباز شریف، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پاکستان کے واحد پرائم منسٹر ہے جو ایک سال کے اندر ان کا 7واں وزٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کسی پرائم منسٹر کے وزٹ نہیں ہے. 4 کانفرنسز وہاں پر ہوئی ہے اور ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ولی عہد کے ساتھ ضرور قائم ہے کہ وہ کانفرنس میں بھی گئے ہیں تو علیحدہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور غزہ کے حوالے سے خود میری بھی ایک دفعہ ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے محمد بن سلمان سے بات کی تھی کہ ہم مل کے اپنا ایک رول ادا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا جو پاکستان کے پرائم منسٹر کا، پاکستان کے سپہ سالار کا یہ جو وزٹ ہے یہ آنے والے چند ہفتوں کے حوالے سے بڑا اہم ہے. ایک تو پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے، دوسرا اس خطے کے اندر ایک تناؤ ہے، ٹکراؤ ہے، اس میں پاکستان نے مناسب سمجھا ہے کہ وہ اپنے ولی عہد کو بھی اعتماد میں لیں. اس لیے کہ پاکستان نے اگر معاشی حوالے سے آگے بڑھنا ہے، جیسے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے، عالمی منظرنامے میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے، دیکھیں عالمی منظرنامے میں پاکستان تو ابھی ترجیحات میں نہیں ہے. البتہ ولی عہد کی اپنی ایک اہمیت ضرور ہے، اپنا ابوظہبی کی اپنی اہمیت ضرور ہے، لیکن وہ دونوں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس لیے پاکستان کو اتنی زیادہ پریشانی والی بات نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وزٹ کے اثرات ضرور سامنے آئیں گے اور جب تک پاکستان کے اندر امن و امان بحال نہیں ہوتا، دہشت گردی کا سدباب نہیں ہوتا، ہم جس معاشی ترقی کی بات کر رہے ہیں، جس معاشی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں، جس معاشی ٹیک آف کی بات کر رہے ہیں، اس وقت تک وہ ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ یہ اس حوالے سے اقدامات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے کہا، ابھی ڈاکٹر صاحب کہا گیا کہ 7 وزٹ وزیر اعظم کے ہو چکے ہیں سعودی عرب میں، تو ان وزٹ سے کے اثرات پاکستانی معیشت پر کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں 7 وزٹس میں سے کچھ وزٹس تو ان کی انٹرنیشنل کانفرنسز وہاں ہوتی ہیں، اس کے لیے ہے، کچھ بائی لیٹرل کانٹیکسٹ میں ہے. دیکھیں سعودی عربیہ پاکستان کی اقتصادی مدد کافی کر رہا ہے. اس نے $2 بلین آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو میں جمع کروائے ہوئے ہیں، جس سے تھوڑی سی اسٹیبلٹی پاکستان کو مل رہی ہے. پھر آئل انہوں نے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دینے کے لیے وعدہ کیا ہے، جو کہ شروع ہو گیا ہے سلسلہ. ماضی میں بھی سعودی عربیہ نے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل دیا ہے، اب بھی دیا ہے. تو اس طرح پاکستان پہ اقتصادی میدان میں سعودی عربیہ کے بڑے احسانات ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ہمارے حکمران، کوئی بھی حکمران ہو، ضرور وہاں جو ہے وہ چکر جو ہے وہ لگاتا ہے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں نا مڈل ایسٹ کی اور اس کی، پاکستان کی اوقات یا حیثیت کوئی خاص نہیں ہے اس سلسلے میں. وہ ٹھیک ہے جا کے ان سے بات کر لی، وہ بات آپ کی سن بھی لیتے ہیں، لیکن عرب کنٹریز کے اپنے مفادات ہیں جس کے حوالے سے ان کی غزہ کی پالیسی ڈٹرمن ہو رہی ہے. ورنہ جو کام غزہ کے اندر اسرائیل کر رہا ہے عرب کنٹریز اس کو رکوا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کس طرح امریکہ پہ پریشر انوالو کریں. مثلا دیکھیے امریکہ اس وقت ایکشن لے رہا ہے یمن میں، یمن میں حوتیوں کے خلاف. اچھا اس میں سعودی خوش ہے کیونکہ سعودی اور حوتی اس کی لگتی ہے، لہذا اگر امریکہ پھینٹی لگاتا ہے اسے ان کو حوتیوں کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودیہ کو کیا اعتراض ہوتا ہے. تو جہاں تک دیکھیے بڑی پالیٹکس ہے اس میں پاکستان کی اوقات نہیں ہے. یہ ہم اپنے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے یا وزٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے غزہ پہ گفتگو کی، وہ بھائی گفتگو کرنے سے کیا ملتا ہے، کوئی ایکشن کر کے دکھاؤ نا. اور ایکشن سعودی عربیہ آپ کے کہنے پہ نہیں کرے گا، وہ اپنے مفادات کے حوالے سے کرے گا، اپنی ضروریات کے حوالے سے کرے گا، اپنی مجبوریوں کے حوالے سے کرے گا. ٹھیک ہے، ہماری ضرورت اس وقت کیا ہے اور ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ عامر ضیاء صاحب. یہ ظاہر ہے کہ ہمارا ہر دورہ جو ہوتا ہے سعودی عرب کا، ہمارے کسی بھی حکمران کا، وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس کی بہت بڑی وجہ ایک تو ہماری اپنی معاشی کمزوریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ 7ویں بار اگر جا رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے ملٹی لیٹرل بھی کچھ ان کے وزٹ ہوں گے، لیکن بار بار اگر جا رہے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کتنی ویک وکٹ پر اور اس کے پاس کتنے آپشنز کی کمی ہے.
کہ سعودی عرب جو ہے، اور سعودی عرب بھی آپ دیکھیں کہ اس کی ترجیحات جو ہیں اب وہ پرانا والا 70 کی دہائی کا 80 کی دہائی کا سعودی عرب نہیں کہ اس وقت پاکستان کی ایک اور ڈفرینٹ ہماری حیثیت ہوا کرتی تھی. آج پاکستان زیادہ کمزور حیثیت میں جا کر ان سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. تو ہم سب کے لیے فکر کی بات ہوتی ہے کہ کتنا آپ احسان لیں گے کسی بھی برادر اسلامی ملک کا. اگر آپ کا سگا بھائی بھی بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جائے آپ پہ تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد آپ کو الجھن ہونے لگتی ہے. تو یہی حال اس وقت جو ہے پاکستان کا بھی ہے. لیکن یقیناً جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب سے ہمیں معاشی امداد ملتی ہے، ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل مل رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اور چیز جو پاکستان کی حکمرانوں کے لیے خدشے کی بات ہوگی وہ ٹرمپ کی پالیسیز ہوں گی. اور کیونکہ سعودی عرب کا جو ہے، میں کیا سرائی کی بات کر رہا ہوں، یہ کہ سعودی عرب کا کیونکہ ان سے کہتے ہیں براہ راست رابطہ ہے جو ولی عہد ہیں ان کا، تو پاکستان ڈیفینیٹلی کوشش کرے گا کہ جیسے ابھی پچھلے دنوں اطلاع اٹھی تھی، رائٹرز کی خبر آئی تھی کہ پاکستان کا نام جو ہے پوٹینشیل اس لسٹ میں ہو سکتا ہے کہ جس پہ پابندی لگائی ٹریول بین کے اوپر نا، یا پھر ریڈ نہیں ہوگی تو اورنج پہ کر دیں گے جہاں پہ سختیاں ہوں گی. تو پاکستان میرے خیال میں سعودی عرب کے وہ گڈ آفیسز جو ہیں جی، کہ وہ جو گڈ آفیسز ہیں وہاں پر بھی ٹھیک ہے اس وقت ہم ان کی ترجیحات میں نہیں ہے. ٹرمپ کے ایجنڈے پہ اس وقت یوکرین ہے، ٹرمپ کے ایجنڈے پہ غزہ ہے، اسرائیل ہے، پاکستان فگر آؤٹ نہیں کرتا. لیکن پاکستان ظاہر ہے کہ اپنی حساب سے تو ہمارے لیے تو امریکہ بہت اہم ہے نا پاکستان کے لیے، تو ہم لوگ پریمپٹ کریں گے کہ بھائی وہ مشکل بغیر اعلان کے آ جائے تو ہم کوشش کریں جو بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں اپنے دوست ممالک کے ذریعے، کم از کم وہاں تک بات ہمارے کوئی اچھی بات تو کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی کہتے ہیں کلمہ حق کوئی اچھی مثبت بات کہنے کے لیے کوئی ہو. تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کی جو سپورٹ ہے بڑی کروشل سپورٹ ہوگی ہمیں اگر امریکہ کے ساتھ ہوتے ہیں. مگر ہمیں ایک اور سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں بھارت نے پچھلے چند برس کے اندر ڈسپائٹ کہ وہاں پہ ایک انتہا پسند ہندو حکومت ہے، انہوں نے مڈل ایسٹ میں بڑا اپنا انگریس بنایا ہے بہت زیادہ. اور پاکستان کو اگر آپ دیکھا جائے کہ ان کی جو ان کا آگے بڑھنا ہے وہ ایک طرح سے پاکستان کا پیچھے ہٹنا بھی ہے. کہ پاکستان ٹھیک ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی جا کے بات کر لیتے ہیں لیکن اب ہمارا وہ انفلوئنس کو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ بعض جو مڈل ایسٹ کے ملک ہیں وہاں پہ پاکستانیوں کو اس طرح سے ویلکم نہیں کیا جاتا، ویزا کے اوپر ہمارے ایشوز آ رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے قابل غور بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انتہا پسند وہ اورنگزیب کی قبر کے پیچھے پڑے ہوئے انڈیا کے اندر اور وہ ہر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی جہاں غزہ کے اوپر لوگ خاموش ہیں غزہ کے مسئلے کے اوپر، اسی طرح بھارت کے اندر اتنا ان کا اکنامک کلاؤٹ ہے کہ وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں میں سمجھتا ہوں کہ اور مشکل ہو جائے گی پاکستان کی ڈپلومیسی. آخری جملہ کہوں گا، ہمارا قدر اور آپ کی عزت سے اسی وقت دیکھا جائے گا جب آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے اور آپ ہمیشہ مانگنے نہیں کچھ دینے کی پوزیشن میں بھی ہوں گے. تو آپ ہماری حکومت خدا کے لیے کفایت شعاری اپنائے، کچھ بیلٹ ٹائٹننگ کرے، کچھ پیسے کم مانگنا کم کرے، چھوٹی گاڑیاں رکھے، مطلب تیل کی امپورٹ کم کرے. کیوں نہیں کرتے یہ لوگ ایسی باتیں؟ یہ ساری باتیں سے دعووں کے حد تک ہوتے ہیں، ان پر عمل درآمد ہوتا ہمیں دکھائی نہیں دیکھا. رسول بخش رئی صاحب، سعودی وزٹ کی بات کر رہے ہیں ہم. سعودی عرب پاکستان کی معاشی مضبوطی میں کتنا اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں جو کردار ابھی تک سعودی عرب نے ادا کیا ہے وہ کوئی کم نہیں ہے کسی بھی ریاست سے، لیکن ہماری ضروریات بڑھ گئی ہیں. اور ساتھ یہ ہے کہ ہم جن مسائل کا شکار خود اپنے آپ کو ہم نے کیا ہوا ہے اس میں کوئی بھی دوسرا ملک آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تھوڑی سی حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے کہ ماضی کے نقشے اور ماضی کی محبتیں اپنی جگہ، لیکن سعودی عرب تبدیل ہو چکا ہے. آج کا سعودی عرب وہ نہیں ہے کہ جہاں ہمیں جا کے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی پڑتی تھی اور جہاں پہ ہم ہر قسم کے کام ان کے لیے کرتے تھے، ان کو ضرورت نہیں رہی. اور وہ اندرونی طور پہ جو اس کی اپنی شناخت ہے وہ بھی ولی عہد نے مکمل طور پہ تبدیل کر دی ہے. کہ صرف آپ جو العربیہ ٹیلی ویژن ہے آپ اس کے اوپر دیکھ لیں کہ کسی زمانے میں وہ کیا ہوتا تھا اب وہ کیا ہے. اور پھر جو انہوں نے سرمایہ کاری اپنے ملک کے اندر تعلیم میں، سائنس میں، انفراسٹرکچر میں، یہاں تک کہ اپنے صحراؤں کو انہوں نے باغ و بہار بنا دیا ہے. وہ فروٹ میں، ویجیٹیبلز میں، اناج میں خود کفیل ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے معاشرے کو ذرا کھلا کر رہے ہیں. اور ان کا ماڈل بھی کچھ اور ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے استحکام اور ساتھ ساتھ جدیدیت اور اسلامی قدروں کی ایک آمیزش رکھی ہے. ہم تو بالکل پھنسے ہوئے ہیں کہ باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے. کہ وہاں پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں، وہاں پہ رہ بھی ہیں خاندان کے ساتھ، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ بغیر حکومت کی اجازت کے کوئی کہیں پہ مسجد نہیں بنا سکتا؟ کوئی حکومت کی مرضی کے بغیر
بلکہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ مدرسے بنا لے. یہاں پہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہاں طلباء پڑھتے ہیں. ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی جدید علمی ادارے میں لانا بھی تو ایک ضروری بات ہے. یعنی اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہے تو حکومت وسائل فراہم کرے. سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ان سے غریب بچوں کو کیوں باہر رکھا جائے؟ تو ہمارے مسائل معاشی مدد کے علاوہ ہمیں ان ممالک سے قانون سیکھنے کی بھی ضرورت ہے جو ہماری مدد کر رہے ہیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے غزہ کی صورتحال پر. اسرائیل ایک بار پھر ظلم و بربریت پر اتر آیا ہے. اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈونلڈ ٹرمپ جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بات کی کہ ہم امن کی بات کریں گے، جنگیں ختم کریں گے، اور اسی تناظر میں غزہ اور ہم ایک اسرائیل کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا. لیکن اس معاہدے کی ایک بار پھر دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. سلمان صاحب، جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود اور ماہ مقدس میں اسرائیل بربریت سے باز نہیں آ رہا. کیا ابھی بھی امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے؟ 19 جنوری کو جنگ بندی ہوئی تھی، اور آپ یاد کریں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جنگ بندی عارضی ہے، اس لیے کہ خود اسرائیل بڑی امبیرسنگ پوزیشن میں تھا کہ اسرائیل کے اندر سے ایک رد عمل ہو رہا تھا، اور یہ معاہدہ کر لیا گیا. اب یہ 18 مارچ کو رات کو سحری کے وقت میں انہوں نے بمباری شروع کی ہے. 600 لوگ جو ہیں پچھلے 72 گھنٹے کے اندر، جس میں 200 بچے ہیں، اور بات یہ کہ نہ کوئی عالمی ضمیر حرکت میں آ رہا ہے، نہ عالمی اسلام ٹرسٹ سے مس ہو رہا ہے، اور یہ فلسطینیوں کی نسل کشی کا عمل ہے. اور وہ آپ نے ٹرمپ صاحب کی بات کی ہے، ٹرمپ صاحب ان کے پیچھے ہے. اسرائیل امریکہ کی تائید کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ سارے عالم اسلام میں مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے. اگر یہی آنکھ دکھا دے، وہ پروفیسر صاحب ایک تجویز دیا کرتے ہیں کہ صرف سفارتکار ہی واپس بلا لیں تو اس کو دن میں تارے نظر آ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ آنکھیں دکھانے سے بھی قاصر کیوں ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وہ تو برملا کہہ رہا ہے کہ جب تک حماس ہمارے لیے خطرہ رہے گا. اصل چیز تھی حماس، وہ آج بھی رجسٹ کر رہی ہے. اسرائیل کہہ رہا ہے جب تک حماس ہمارے لیے خطرہ رہے گا ہم حملے کرتے رہیں گے. کوئی پوچھنے والا نہیں اسرائیل کو. دیکھیے، حماس اپنی جگہ موجود رہے گی، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی حماس اپنی جگہ قائم ہے. اسرائیل کو امریکہ کی آشیرواد ہے، بلکہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم نے یہ ایکشن شروع کرنے سے پہلے امریکہ کو انفارم کر دیا تھا، یعنی انفارم کیا تھا، میں کانسنٹ کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے. لیکن دوسری طرف افسوس کی بات یہ ہے کہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ کوئی بنیادی کردار ادا نہیں کر رہے، خاص کر جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں جن کا انفلوئنس ہوتا ہے، پیسہ ہے، انفلوئنس ہے، کیونکہ ان ملکوں کے اپنے مفادات ہیں. ان مفادات کے حوالے سے جو ہے وہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ تھوڑی بہت ان کو مار پڑتی رہے. لیکن وہ یہ اندازہ ان کو یہ نہیں ہے کہ آج اس ملک کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، کل اس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، پرسوں ان کی باری بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے. عامر ضیاء صاحب، مسلم امہ کا ضمیر کیوں نہیں جاگ رہا ہے اس صورتحال میں؟ دیکھیں، عوام کا ضمیر تو جاگا ہوا ہے، لیکن جیسے بھی اور جو موضوع ساتھی کہہ رہے تھے کہ سب کے مفادات ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ جناب اس وقت امریکہ کو یا اسرائیل کو آپ پرووک نہیں کر سکتے. اس کی وجہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں. دیکھیں، جنگیں جو ہیں صرف جوش جذبے سے نہیں جیتی جاتی، اس کے لیے مضبوط معیشت چاہیے، سائنس اور ٹیکنالوجی چاہیے، اس کے لیے مضبوط فوج چاہیے. اب وہاں پہ مجھے یاد ہے، میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا وہ کہ عرب آرمیز جو ہیں وہ اسرائیل کے سامنے آرمیز آف سینڈز کیوں ثابت ہوتی ہیں، ریت کی فوجیں کیوں ثابت ہوتی ہیں. اور کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ماضی میں جنگیں ہوئی تو اسرائیل کو اس میں ایج رہا، 60s میں ہوئی، 70s کے اندر ہوئی. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جس طرح، اور پھر میں ایک اور بات ہوتی کہ جب حماس نے لڑائی شروع کی تھی، جب بھی آپ کانفلکٹ میں جاتے ہیں، آپ نے پہلا وار کیا تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا ایگزٹ پوائنٹ کیا ہوگا. اب اگر حماس نے پرووک کر دیا اور اپنے ڈے 2 آف دا وار نہیں سوچا تو ٹھیک ہے. وقت بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے، مجھے آگے بڑھنے دیجیے. رسول بکری صاحب، شارٹلی بتا دیجیے، وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے پاس، کہ امریکہ صدر ٹرمپ جو باتیں کر رہے تھے کہ ہم اب جنگ ختم کریں گے دنیا سے، کیا وہ کوئی نوٹس لیں گے اس معاملے کا؟ دیکھیں، ان کے خلاف مخالفت کہاں پہ ہے. مسلمان ممالک تو ہیں، لیکن مسلمان ایک ریاست نہیں ہے. ہر ایک اپنے طور پر سوچتا ہے. یہ ہمارا وہمہ ہے کہ مسلمان ممالک کبھی اکٹھے تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے. دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں ریاست میں سکہ چلتا ہو طاقت کا، اور عالمی نظام میں طاقت کا سکہ چلتا ہو، تو یہ تو تقریباً 1 صدی پہلے علامہ اقبال نے دیکھ لیا تھا. کہا تھا انہوں نے
کہ جو جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ اگر آپ کمزور ہیں، کمزور ریاست ہیں، کمزور معاشرہ ہیں، تو آپ بڑے ظالموں کا مقابلہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.